गिरती अनेक गहराइयों के साथ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तसर होगी इंशाल्लाह, लेकिन बहुत ही अहम और बहुत ही तवज्जो तलब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसकी अहमियत को इसके तकाज़ों के मुताबिक कवरेज देकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। भारतीय हुकूमत का एक खतरनाक मंसूबा जो बावसूद ज़राया से हमें मालूम हुआ है कि भारत के पॉलिसी साजों ने कश्मीरी पंडितों की वापसी और उन्हें यहाँ बसाने के नाम पर एक खतरनाक मंसूबा तरतीब दिया है। इस मंसूबे के तहत यहाँ सेटलमेंट कॉलोनियों के नाम पर रियासत के अंदर रियासत स्टेट विद इन स्टेट कायम करने की को मंजूरी भी दी है। इतलात के मुताबिक इसराइली तर्ज का मंसूबा मोसाद के मशवरे और ताउन से अंजाम पा रहा है, और इस सिलसिले में आपको ये भी मालूम होगा कि जो डायरेक्टर टूरिज़म हैं उनको खुसूसी हिदायत के तहत इसराइल जाने की हिदायत कर दी गई है, ताकि इसराइल के लोग खासतौर मोसाद से वाबस्ता अफराद यहाँ विज़िटरों की हैसियत से आएँ और भारत को अपने मंसूबों पर उन खाकों पर रंग भरने के लिए तैयार करें। मोसाद और इसराइल ये आप जानते हैं कि ये साजिशी ज़हन है, और इनकी साजिशों और इनकी रेशे दवानियों का दायरा पूरी उम्मत मुस्लिमा और मुसलमानों तक फैला हुआ है, और जहाँ कहीं भी इनका बस चलता है इनके हाथ पहुँचते हैं। मुसलमानों को, मुसलमान ममालिक को, मुसलमान मिल्लत को ये निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, और उसी मोसाद से भारत की हुकूमत भी ताउन हासिल कर रही है और उनके इशारों पर और उनके खाकों पर रंग भरने में अपना भरपूर ताउन पेश कर रही है। सेटलमेंट कॉलोनियों में कश्मीरी पंडितों से ज़्यादा भारत की मुख्तलिफ रियासतों से RSS और संघ परिवार के दीगर लोगों को उसी तर्ज पर लाकर बसाया जाएगा जिस तरह फ़लस्तीन में सारी दुनिया से यहूदियों को लाकर बसाया गया है। ये बहुत ही ख़तरनाक मंसूबा है, और इसकी अहमियत और इसकी ज़हरनाकी को लोगों को समझना चाहिए, और इसमें मीडिया का बहुत ही अहम रोल बनता है कि मीडिया सही रंग में इन खतरात से लोगों को आगाह करें। इस मंसूबे का मकसद जम्मू कश्मीर में आबादी के तनासब डेमोग्राफी को तब्दील कराना और तनाज़े कश्मीर की हैयत स्टेटस को नुकसान पहुंचाना है। सेटलमेंट कॉलोनियाँ महफूज तहसील बंद बस्तियाँ होंगी जो कश्मीरी मुसलमानों और उनकी जद्दोजहद के ख़िलाफ़ साजिशों के अड्डे बनेंगी। खदशा है कि इन कॉलोनियों में इंतहा पसंदों को मुसल्लह करके जम्मू कश्मीर में सिविल वार शुरू कराने की कोशिश की जाएगी। इतलात हैं कि इन कॉलोनी के लिए एक मखसूस जोन में अराजी की निशानदेही भी शुरू कराई गई है। इस मंसूबे को अमलाने के सिलसिले में रियासती हुकूमत ने रिवायती तौर
دہلی والوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ یہ بات بھی آپ کو ذہن نشین رکھنی چاہیے، یہاں جو بھی 1947 کے بعد سے پپٹ گورنمنٹیں بنی ہیں، انہوں نے ہمیشہ ہندوستان کے خاکوں میں رنگ بھرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے کبھی بھی ہندوستان کے منصوبوں میں جو یہاں کے عوام اور یہاں کی اکثریت کے خلاف تھے، جو یہاں کی تہذیب اور کلچر کو تاراج کرنے کے منصوبے تھے، کبھی بھی یہاں کی کسی بھی حکومت نے کوئی مزاحمت نہیں کی ہے اور کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی ہے، اور کبھی بھی اپنے قومی مفادات اور ملی مفادات اور ہمارے اقتصادی مفادات اور تہذیبی اور تمدنی مفادات کو کبھی بھی انہوں نے تحفظ دینے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ جو بھی ہندوستان کی طرف سے منصوبے آئے ہیں، جو بھی ہندوستان کی طرف سے ڈکٹیشن آیا ہے، اس پر انہوں نے براہ راست عمل کیا ہے۔ چنانچہ گزشتہ دنوں آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ بجبارہ میں جو 8,896 کنال زمین بھارتی فورسز کو دے دی گئی ہے، اس کے بارے میں آرمی کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ انہوں نے 1980 میں یہ زمین خریدی ہے، اور خریدی کن ہاتھ سے ہے؟ اس وقت کون یہاں وزیر اعلیٰ تھے، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے، اور غیر ریاستی باشندوں اور قابض فورسز کے ہاتھ زمین کا اتنا بہت بڑا رقبہ فروخت کرنا، یہ بھی بہرحال جموں کشمیر کے عوام کے مفادات اور ان کے بنیادی حقوق کی بدترین قسم کی پامالی ہے، اور یہ پامالیاں یہاں مسلسل ہوتی رہتی ہیں۔ دوسری بات جو اس سلسلے میں آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک پنجت برادری کا جموں اپنی ویلی میں واپس آنے کا تعلق ہے، ہماری یہ سٹینڈنگ پالیسی ہے، ہم نے بار بار کہا ہے کہ ان کی واپسی کا ہم خیر مقدم کریں گے دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ پنڈت ہمارے سماج کا حصہ اور انسانی رشتے کے ہمارے بھائی ہیں، ہم کسی بھی طور ان کی واپسی کے مخالف نہیں ہیں، وہ آئیں اور اپنی اپنی بستیوں میں بودباش اختیار کریں۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ اکثریتی فرقہ کی طرف سے انہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، اور یہ گزشتہ یعنی صدیوں سے یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، سکھ بھائیوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات رہے ہیں، عیسائی برادری ہو چاہے کتنی بھی قلیل تعداد میں ہو، ان کو بھی یہاں کی اکثریت سے کبھی خطرہ محسوس نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ یہاں کی اکثریت جو ہے وہ ایک ایسے نظریے کی علمبردار ہے جس نظریے میں ان کو بتایا گیا ہے کہ دنیا کے سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور نسل کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، ذات پات کی بنیاد پہ، پیشے کی بنیاد پہ اور وطنیت کی بنیاد پہ کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتا جانا چاہیے۔ اور مسلمانوں کا معاشرہ چاہے کتنا بھی بگڑا ہوا ہو خدا نخواستہ، لیکن یہ جو وحدت آدم کا تصور ہے یہ اس کی رگ رگ میں بس چکا ہے، اور وہ کبھی بھی کہیں بھی انسانی سماج میں تفریق پیدا کرنے کے روادار نہیں ہے۔ اور جہاں تک وادی کشمیر کے پنجت برادری کا تعلق ہے، ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی صدیوں سے وہ یہاں چلے آ رہے ہیں، اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ خاص طور ڈوگرا شاہی میں جب کہ یہاں ان کا راج تاج تھا، مسلمان ہی ان کے خدمتگار ہوا کرتے تھے، مسلمان ان کے گھروں میں رہتے تھے، مسلمان ان کی زمینیں آباد کرتے تھے، مسلمان ہی ان کے گھریلو کام بھی کرتے تھے، اور ان کے جو سماجی معاملات وغیرہ ہیں ان میں بھی ان کا بھرپور تعاون رہتا تھا۔ اور یہ صورتحال، یہ روایت، اس کو ہم ہر حال میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کوئی یہ تاثر قائم کرے کہ ہم پنڈت برادری کے یہاں آنے کے خلاف ہیں، یہ بالکل خلاف واقع ہے، اور ہم اس کی شدید الفاظ میں اس کی تردید کرتے ہیں۔ وہ آئیں اور اپنی اپنی بستیوں میں بودباش اختیار کریں،
ہم یقین دلاتے ہیں کہ اکثریتی فرقہ کی طرف سے انہیں کوئی خطرہ نہ اب تک لاحق رہا ہے اور نہ آئندہ انشاءاللہ کبھی رہے گا۔ اگر انہوں نے اپنی زمینیں بیچ ڈالی ہیں تو حکومت ان کو مسلمان بستیوں میں نئی زمینیں خرید کر دے سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے مکان بیچے ہیں تو جیسے حکومت نے اعلان کیا ہے اس سیٹلمنٹ کے پروگرام کو عملانے کے لیے، تو ان کو مکان بنانے کے لیے 18 لاکھ ہر فیملی کو دیے جائیں گے، 18 لاکھ روپے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ 20 لاکھ روپے دے دو یا اس سے بھی زیادہ دے دو، لیکن وہ اپنی اپنی بستیوں میں جہاں وہ بس رہے تھے، جہاں ان کا آبائی وطن ہے، جہاں ان کی زمینیں تھیں، جہاں ان کے باغات تھے، جہاں ان کا کاروبار چل رہا تھا، وہاں وہ بسیں، اور 18 لاکھ کے بجائے آپ ان کو 20 لاکھ 30 لاکھ روپے دے دیں، کیونکہ ہندوستان کے پاس بہت سرمایہ ہے، وہ کہ وہاں کروڑوں لوگ فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، لیکن ایک تو اسلحہ بنانے کے لیے اور پھر جموں کشمیر پر جابرانہ قبضہ جاری رکھنے کے لیے ہندوستان پانی کی طرح سرمایہ اور روپیہ بہا رہا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی اس کالونی پر جبری قبضہ رکھنے کا جنون سوار ہو چکا ہے، اور وہ اس جنون سے ابھی باز نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوئی عذر نہیں ہوگا کہ آپ ان کو 30 لاکھ روپے دیں، 20 لاکھ روپے دیں، اور لیکن اس لیے کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پہ مکانات تعمیر کریں اور وہاں خوشی سے وہ اپنی زندگی بسر کریں۔ ہمارا البتہ واضح موقف ہے کہ ہم ان کے لیے الگ زون قائم کرنے کے حق میں نہیں ہیں، اور اس کا ہم شدت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ ان کے لیے الگ زون بنانا، ان کے لیے سیف زون بنانا، اس کے ہم انشاءاللہ کسی بھی حال میں حق میں نہیں ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ یہ ہمارے مخلوط سماج کو تقسیم کرنے اور صدیوں پرانے بھائی چارے کو نقصان پہنچانے کی ایک مکروہ سازش ہے، اور اس کے ہم ہر حیثیت سے مخالف ہیں، اس کے خلاف ہیں۔ بھارتی پالیسی ساز اس منصوبے کے ذریعے ہماری موومنٹ کو فرقدارانہ رنگ دینا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کشمیر کاز کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لے۔ تو یہ اصل منصوبہ ہے ہندوستان کے پیش نظر۔ یہاں ہندو برادری کو الگ کر کے ایک تو وہ ایک امتیازی لائن کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ رائل فیملی ہے جن کو ہر قسم کی حفاظت ہونی چاہیے، باقی جو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں وہ غلام ہیں، اور وہ نہ صرف سیکنڈ کلاس بلکہ تھرڈ کلاس سٹیزن ہیں اپنی جموں کشمیر کی سرزمین کے۔ تو ان کے ساتھ یہی سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اور یہ سیٹلمنٹ کے نام سے یہ بستیاں بسانا اور الگ طور ان کا اہتمام کرنا، ان کی حفاظت کا انتظام کرنا، یہ اسی بات کی دلیل ہے۔ ہماری پنڈت بھائیوں سے ضرورتمندانہ اپیل ہے کہ وہ بھی اس منصوبے کی مخالفت کریں گے اور وہ مسلمان بھائیوں سے علیحدہ رہنا پسند نہیں کریں گے۔ ہم نے کئی بار ہندو برادری سے باتیں کی ہیں، ان کے ساتھ ملتے رہتے ہیں۔ جب بھی ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم الگ زونز میں نہیں رہنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، وطن کے بھائیوں کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں، بسنا چاہ رہے ہیں اور اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ان کا بھی یہی نقطۂ نگاہ ہے، لیکن بہرحال ہندوستان اپنی پالیسی کے ذریعے ان کو متاثر کر سکتا ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے پہلے ہی یہ آگاہی دینے کی ضرورت محسوس کی ہے۔ پنڈت برادری سے اپیل کہ وہ حکومت کے جھانسے میں نہ آئے، کیونکہ ان کی واپسی کو بہانہ بنا کر اصل میں یہاں غیر ریاستی باشندوں کو بسانے کا منصوبہ پیش نظر ہے۔ اس چیز سے بھی ان کو باخبر رہنا چاہیے۔ جہاں تک ریاستی حکومت کے رول کا تعلق ہے، ریاستی حکمرانوں کا رول اس سلسلے میں انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی بھارت کے ڈکٹیشن کے آگے کہیں مزاحمت نہیں کی ہے، اور آج بھی وہ وہی غلامانہ
رول پلے کریں گے، اور وہ محض بھیگی بلی کی طرح دہلی والوں کے ہر حکم کی بجا آوری عمل میں لاتے ہیں، اور وہ اس منصوبے کو بھی عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، جیسا کہ ہماری اطلاعات ہیں۔ ان نواز حکمرانوں نے 47 سے ہی صرف کٹپتلیوں کا رول نبھایا ہے اور آج بھی نبھا رہے ہیں۔ آج بھی جو آپ داروگیر اور پکڑ دھکڑ اور گرفتاریاں اور نظر بندیاں ہفتوں اور مہینوں تک مسلسل نظر بند رکھنا، یہ صرف دلی والوں کو خوش کرنے اور ان کی پالیسیوں کو اور ان کے خاکوں میں رنگ بھرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ان نواز حکمرانوں نے 47 سے ہی صرف کٹپتلیوں کا رول نبھایا ہے۔ بھارت کشمیر کے قدرتی وسائل کو دو ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، اور یہ حکمران اف تک نہیں کرتے، ان کو صرف اپنی کرسیوں کی فکر دامنگیر ہے۔ حریت کانفرنس کا پروگرام۔ حریت کانفرنس اس سلسلے میں ایک عوامی بیداری مہم چلائے گی اور مختلف ذرائع کو استعمال کر کے لوگوں کو اس سازش کی سنگینی سے باخبر کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سیمینار اور کارنر میٹنگیں بھی منعقد ہوں گی انشاءاللہ۔ حکومت بضد رہی اور اس خطرناک منصوبے کو ترک نہیں کیا گیا تو آخر میں اس کے خلاف ایجیٹیشن شروع کی جائے گی انشاءاللہ۔